समझ रहा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह जज़ा दे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, इसाले सवाब की ये तकरीब है और हमारे भाई की वालदा का इंतकाल हुआ है। उस सिलसिले में इस बज़म का इनेकाद है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। आप हज़रात थोड़ी देर मेरी बात पे तवज्जो करेंगे। अल्लाह महंगे महंगे मोबाइल दे, लेकिन कभी कभी इससे तवज्जो हटानी भी चाहिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। चंद एक बातें अपनी थोड़ी करनी है, अल्लाह रसूल की करनी है, इसलिए आपकी तवज्जो दरकार है। इंसान दुनिया में आता है और ढेर सारा वक्त गुजारता है, ज़िंदगी के बहुत सारे पेचोताब से गुज़रता है। चमन में बहार भी देखता है और गुलशन में ख़िज़ा भी उसे नज़र आती है। शौक़ की नींद भी सोता है और दुखों के पहाड़ भी उसके सर से हो गुज़रते हैं। बहुत सारी आजमाइशें हैं ज़िंदगी में। इंसानी जहन के अंदर ये सवाल बार बार आता है कि एक शख्स पैदा हुआ, फिर इतनी मुश्किलात उसने देखी, फिर वो चला गया दुनिया से। क्या मकसद है इस सब का? इंसान का आना है, फिर उसका जाना है, तो इसका मकसूद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जवाब इरशाद फरमाया है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि पता चले तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। ना रोज़ी रोटी कमाने आए हो, ना ऊंची बिल्डिंगें बनाने आए हो, ना अपना बहुत ज़्यादा नाम पैदा करने आए हो। किरदार को कितना को हसीन बना सकते हो, अपने अमल के कितने अच्छे नकूश दुनिया में छोड़ सकते हो, तुम्हारा वजूद लोगों के लिए कितना नफ़ा बख्श हो सकता है, इस मकसद के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। किरदार की बुलंदी, अखलाक की बड़ाई, अपने अमल से बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करना, ये इंसान के दुनिया में आने का मकसद है। ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो चीज़ अपना मकसद पूरा नहीं ना करती, वो अपनी जगह पर कायम नहीं रहती। ये माइक लगाया है कि आवाज़ को लाउड करके आप तक पहुंचाएगा, और अगर ये आवाज़ नहीं देगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, कोई और माइक मंगाया जाएगा, क्योंकि जिस काम के लिए बनाया जब वो काम ही नहीं कर रही, तो फिर इसकी अपने मनसब पर इसका कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। पंखा लगाया जाता है कि हवा दे, लेकिन अगर वो हवा नहीं देता तो छत पे कोई भी उसे सजाए नहीं रखेगा। समझ लें, इंसान के, मुसलमान के दुनिया में आने का मकसद अच्छा काम करना है, मकसूद अच्छा काम करना। लेकिन जब वो अपने असल काम से हट जाता है तो फिर अपने मकाम से भी हट जाता है। फिर उसको जो फजीलत है, जो उसकी अज़मत है, जो उसकी शान है, अल्लाह रसूल की बारगाह से जो उसे मर्तबा मिलना है, ज़ाहिर है वो उस पर कायम नहीं रहता। रोज़ अपनी सीरत में अच्छे नक्श भरने की कोशिश की जाए, रोज़ अपने अमल में कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ लोग कुछ बातें तय कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ज़िद्दी हो ना, उसके सामने रोज़ कहना नहीं चाहिए कि तू ज़िद्दी है। लोगों को नहीं बताना चाहिए ये बड़ा ज़िद्दी है, बात नहीं मानता, वरना वो पक्का हो जाता है कि मैं हूँ ही इस तरह का। उसका ख्याल होता है कि मेरा तारुफ ही ये है कि मैं एक ज़िद्दी आदमी हूँ, मैं नहीं मानता किसी की भी। हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द लोग जो हमारे बारे में कहने लग जाते हैं, हम उस पर पक्के हो जाते हैं। हमारा ज़हन बन जाता है कि जनाब अब चूँकि हम निखर गए हैं, अब हम एक शख्सियत हैं, अब हमारा एक नाम है, और ख़ुद ब खुद हम तय कर लेते हैं कि मैं बड़ा वज़ादार आदमी हूँ, मुझे बड़े लोग जानते हैं, मेरा मुआशरे में बड़ा अच्छा तारुफ है। अल्लाह का शुक्र है जी, आप गली के किसी कोने से मेरा नाम पूछेंगे, लोग आपको खुद छोड़ जाएंगे। शुक्र है जी अल्लाह का, चार लोगों में। ये तो हमने खुद से बना लिया है। फिर इसका नुकसान ये होता है कि तामीर रुक जाती है।
انسان کی ترقی کے جو منازل ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. پتہ تھا حضرت عمر کو، انہیں پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضرت اگر سارا زمانہ جانتا تھا تو حضرت عمر بھی تو جانتے تھے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے. اگر ساری دنیا کو پتہ ہے تو حضرت عمر کو بھی تو پتہ ہے نا اس بات کا کہ 950 سال حضرت جبریل امین جناب عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. اگر سارے زمانے کو ان باتوں کا پتہ تھا تو حضرت عمر کو بھی تو پتہ تھا نا. انہوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کے کہا جی الحمدللہ جی میں تو وہ ہوں جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جی میں تو وہ ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تو جہاں بھی بات کی ایک کی بات کی کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. انہوں نے جہاں بھی تذکرہ کیا اپنی تعمیر کو روکا نہیں، اپنے کردار میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی، روز آگے بڑھنا، روز جد و جہد کرنا. روز مال غنیمت کا ایک اونٹ کہیں گم ہو گیا تو حضرت عمر ننگے پاؤں دوپہر میں تلاش کر رہے تھے. ہمارے ہاں بڑا صاف ستھرا رات پروگرام ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا. وہ چوکیدار سو گیا ہے، وہ تو تنخواہ کس بات کی لیتا بھائی؟ تو کیسے سو گیا ہے بھائی؟ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، ملازم کیوں رکھا ہوا ہے جی؟ اس کو جگائیں بلائیں، تیری ڈیوٹی ہے، تو نے کرنا تھا، میں کیوں کروں؟ بس ذہن ہے نا ہمارا، ہم کسی نہ کسی مقام پہ کچھ بن جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ میں کچھ شے ہوں، پھر ترقی نہیں ہوتی. کئی دفعہ دوسرا آدمی آگے نکل جاتا ہے اور میری طرح کے بہت سارے لوگ اپنی پگڑی اور اپنے شملے کے چکر میں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا جناب غلام کو کہہ دیں آپ تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ہر بندے کو غلط فہمی نہیں ہو جاتی کہ میں فلانی چیز ہوں؟ یہاں تو لوگ آ کے بات سناتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، یہ مسئلہ بتانے آئے ہیں، یہ تو سبق دینے آیا ہے. ان کو بھی خبر تھی نا کہ میں 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں. کہا جناب کسی ملازم سے کہیں، غلام سے کہیں. تو حضرت عمر بات سن کر رو پڑے، کہنے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھلا کیا ہوں، میں بھی تو ایک غلام ہوں نا. میں بھی سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. تو میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف واصف ہی ہوئی. ورنہ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے. بھائی اپنی تعمیر میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی بھرنے کی کوشش کی جائے. اچھا سے اچھا عمل، بہتر سے بہتر عمل. 50 سال نوکری کی ہے دین کی خواجہ اجمیر نے. کتنے سال بولیے؟ 50 سال. اور اس نوکری کا نتیجہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. اور اس ڈیوٹی کا نتیجہ آپ نے جو اپنے پیچھے لوگ چھوڑے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہیں. اور 50 سال نماز پڑھی. میں نا اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ حدیث نا خواجہ صاحب کو بھی آتی تھی اور امام اعظم کو بھی آتی تھی اور غوث پاک کو بھی آتی تھی. یہ جو حدیث ہے نا کہ عام آدمی ساری رات نماز پڑھے اور عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر تک سویا رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا ہی زیادہ. یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، تو وہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے رہتے تھے. حالانکہ ان سے بڑا عالم دوبارہ پیدا ان کے بعد آیا، ان کو بھی تو آتی تھی نا. پر میری طرح ایک آدمی جس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے اس حدیث کے تحت آنے میں، وہ بھی اپنے حق میں قائل ہو جاتا ہے کہ میرے حق میں آئی یہ بات، لہذا مجھے فٹافٹ اس پہ غور کر لینا چاہیے. کچھ نہ کچھ طے کر کے، کچھ نہ کچھ بن کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. 50 سال نوکری کی حضرت اجمیری نے اور ساری ساری رات نفل پڑھے، سارا سارا دن تبلیغ کی. آخری وقت تھا، آخری ایام چل رہے تھے تو سارا سارا دن روتے تھے. تو غلاموں نے کہا سونے لوگ تو غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے
50 سال ڈیوٹی کی ہے، اتنے اعمال کیے تو روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یار تم ٹھیک کہتے ہو، عمل تو ہیں پر بارگاہیں بھی تو دیکھو نا کتنی بڑی ہیں۔ عمل تو ہیں پر جب غور سے دیکھتا ہوں تو ان بارگاہوں کے قابل نہیں ہے۔ روز اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، روز کوشش کرنا کہ میرے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے، کچھ میں بدل جاؤں۔ جب سویرے میں اٹھوں تو میں یار عجیب بات ہے نا، پیسے میں روز زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو نفل کیوں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر تمہیں بہت زیادہ چاہیے تو سجدے بھی تو بہت زیادہ چاہیے نا۔ لیکن روز ایک نئی غفلت اپنے کردار میں بلندی لانے کے لیے، یعنی روز بندہ گنے شمار کرے کہ یار ایک رات میری اور گزر گئی ہے، ابھی تک میں سچ کا عادی نہیں ہوا۔ یار زمانہ بیت گیا، بال سفید ہونے لگ گئے، ابھی تک میں رزق حلال کا عادی نہیں ہوا۔ کتنا وقت گزر گیا، جو 40 سال کا ہو گیا اس کی تو زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی، تو میں ابھی تک میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر اتنے لوگ، میں نے اتنے جنازے اٹھائے۔ ہم نہ ساری زندگی کہتے رہتے ہو جناب بس پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے، تو بھئی اگر اتنا آپ کو یقین ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ سچ تو ساری دنیا بولتی ہے پر آدھا بولتی ہے، پتہ نہیں جی کب چلے جانا ہے، بھئی یہ تو آدھا سچ ہے۔ اس سے اگلا بھی تو بولو نا، اس جانے کی تیاری کیا ہے؟ اس سے اگلا سچ بھی بولو، اس کے لیے عمل کیا ہے، اس کے لیے کردار کیا ہے؟ ہارون رشید نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور دل سخت ہو گیا ہے، کوئی نصیحت کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں۔ دادا قبرستان میں؟ تمہارا ایک بھائی بھی تھا، ایک بیٹا بھی تھا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہ حضرت وہ سارے قبرستان میں۔ تو آپ فرمانے لگے جس بندے نے اتنے جنازے پڑے ہیں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اب اتنے لوگ تو قبرستان چھوڑ آیا ہے تو تو نے نہیں جانا؟ اتنے جنازے تو نے پڑے ہیں اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نصیحت کروں؟ عزیز بھائیو، کردار زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ، اگر آپ میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں نا تو اس امت کے جو استاد ہیں نا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ امت مسلمہ نے کردار کی روشنی، عمل کی خوبصورتی، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غلامی، وفا، ادب، یہ سارا کچھ اس امت نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ انہوں نے حضور کے بعد ساری امت کو سکھایا ہے کہ کس طرح تم نے حضور سے رشتہ رکھنا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا اس شخص پر، یہ تاجر بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش بھی رہتے تھے، ڈیوٹی بھی کرتے تھے۔ جس طرح کا حضور حکم کرتے وہ حکم بھی پورا کرتے تھے۔ لیکن آپ کبھی خوبصورتی دیکھیں نا تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نسبت والا ہوں تو میں قریب۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میری نسبت بڑی قریب کیا تو مجھے خیر ہے۔ اور کچھ نعت خواں بھی ہمیں مل گئے ہیں، کچھ وائز مل گئے، کچھ قوال مل گئے، جو جنت بس 3 4 5 منٹ کی بات ہے، آپ جنتی ہیں، اتنی سی بات ہے۔ اور اگر زیادہ جلدی جنت لینی ہو پھر آپ کے پاس کرارے نوٹوں کی دتھی ہونی چاہیے اور سٹیج کے آپ کو قریب ہونا چاہیے، پھر تو بالکل اسی وقت نام بھی یاد کر لیا جاتا ہے اور عشق رسول کی ڈگری بھی بانٹ دی جاتی ہے، پھر تو بالکل قریب ہے۔ بھائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تو فرماتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ تو بڑا مشکل کام تھا، لیکن یہاں فٹافٹ ہی لوگ اس پر سوار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، حضور نے ایک دن پوچھا، یوں صحابہ کی صفیں، پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے۔ فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ آج کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔
حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جو صلاحیتیں تیرے اندر ہیں نا، اگر کسی بندے میں جمع ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ہی عطا فرماتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ جنت ہے۔ یہ دیکھیں جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو نبی کریم کی نوکری ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جنازے بھی ہیں، صدقات بھی ہے، خیرات بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی اماں کا کام بھی کر آتے تھے حضرت صدیق اکبر گھر کا جا کے، اس کے برتن بھی مانج آتے تھے، برتن بھی۔ کون؟ امیر المومنین، خلیفہ وقت۔ جب آخرت کے لیے نیکیاں کٹھی کرنی ہو نا جھاڑو کے ساتھ، پھر جذبہ اور ہوتا ہے۔ اس بوڑھی کے برتن بھی مانج آتے، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے آتے، اسے روٹی بھی کھلاتے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب نظارہ میں نے دیکھا، جناب صدیق اکبر کے وصال کو تیسرا دن تھا، اور میں عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس آئیں، کہنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں میری ذمہ داری لگی ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا پتر تم نے کہاں لے جانا ہے؟ تو کہنے لگی ہم نا 4-5 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ لیتی تھیں گزارا ہو جاتا تھا، کچھ پی لیتی تھیں پیٹ بھر جاتا تھا۔ چچا جان 3 دن ہو گئے میری بہنیں روتی ہیں، میری اماں روتی ہے، صدیق اکبر وصال کر گئے، آپ چلیں گے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتہ تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا۔ بیٹیاں آگے آگے چلنے لگیں، سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے روتے جا رہے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ تو فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ کہا کیسے ان کے رستوں پہ چلا جائے؟ اپنے کردار میں روز ایک نیکی کو شامل کرنا، کچھ نہ کچھ۔ ہم نے نا بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑھی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے، میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ ہم نے 20 دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ دیا، جس نے کہ یہ درخت رکاوٹ بنتا تھا، وہ بندہ جنت میں گیا، جس نے کانٹا اٹھا دیا، روڑا اٹھا دیا، وہ جنت میں گیا۔ سنی نا حدیث ہم نے؟ ہاں نہ تو کرے نا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی، پھر روڑے اٹھائے کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے؟ پھر تو وہیں کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے، اتنی دفعہ سنی۔ یہ حدیث شاید ہر بندے کو یاد ہو کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی۔ سب کو آتی ہے؟ ہاں تو کرے نا یار، آپ کو بھی آتی ہے جی، سب کو پتہ ہے نا حدیث پاک کا۔ لیکن میرے روڈ پہ تو کتا اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کرتا، وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسلا جاتا ہے، مسلا جاتا ہے وہ، اور اس کا گوشت ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اٹھتا ہے۔ بھئی یہ حدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بخشی گئی، تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا؟ مرے ہوئے کو روڈ سے سائیڈ پہ ہی کوئی کر دیتا۔ کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے، کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے؟ ہمارا وہ ذہن بن گیا کہ ہم نے تقریر سننی ہے جمعے والے دن 30 منٹ کی، 40 منٹ کی۔ یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا ہے۔ میں برطانیہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی، تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا، تو معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولنس آئی ہے کتا اٹھانے کے لیے۔ تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڈ پہ تو کتا مر جائے تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں،
کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ اور میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی تھی۔ ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او پتہ کرو یار، کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلیں۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتہ ہو کسی بندے کو، ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کریم کو پتہ ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، اگر اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت،
اوے تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت اٹھ نہ فریدا ستیا ہن تے داڑھی آ گیا پور اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور تے اٹھ نہ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک کریم جو کلمات خیر پڑھے گئے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، حضور کے والدین طیبین، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے بزرگان دین کی ارواح کو اصال ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے خیش و اقارب، چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے، مالک سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ اے کائنات کے مالک، بالخصوص سکندر سلیم صاحب کے دادا دادی، تایا جان، دیگر عزیز و اقارب اور خاص کر ان کے والد اور والدہ مرحومہ کی روح کو اصال ثواب ہے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، نبی کریم علیہ السلام کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما، جب قبروں سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرما، قیامت کی دھوپ جب عروج پہ ہو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اس نفسہ نفسی کے عالم میں انہیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، دوزخ کی گرمیوں سے محفوظ فرما، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وارث بنا، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور جھکے ہوئے سر ان کے لیے قبول فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس عطا فرما دے، نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، شر سے ہمیشہ کے لیے بچا لے، اللہ جو ہم جانتے ہیں، جو کہتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ ہے، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے، مالک امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے کر دے، برما کے مجبور، کشمیر کے مظلوم، فلسطین کے دکھی مسلمانوں کی مدد فرما، امت کو غیرت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں پھر سے ہمارا کھویا ہوا وقار واپس کر دے، اللہ ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا ذوق دے دے، ہماری زبانوں کو تلاوت کی لذت دے دے، ہماری روحوں کو درود و سلام کا ذائقہ عطا کر دے، اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہم کبھی بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق پر استقامت دینا، مالک تو ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے رحمت والا فرما، فضل والا فرما۔ بارے دیگر دعا ہے بھائی سکندر صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، کرم نوازی فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔